बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। आज काफ़ी हफ्तों की गैर हाज़िरी के बाद पहला प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से, लेकिन बड़ी मजबूरी के आलम में ये कि जो वाक़या सियालकोट में हुआ कल, उसके हवाले से आज हम लोग बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर वकील डॉक्टर असलम हाकी साहब मौजूद हैं, और ये मजहबी स्कॉलर भी हैं और शरीयत कोर्ट के भी एडवाइज़र हैं। तो इनसे हम लोग इनकी राय लेंगे और इस्लामाबाद चलेंगे, इनसे पूछेंगे कि आपके पास इस वाक़े से मुतल्लिक क्या जो फ्रेश इंफॉर्मेशन है वो क्या है, और क्या इस्लाम में और कुरान और हदीस के हवाले से क्या हम आप साबित करना की कोशिश करेंगे कि ये जो वाक़या हुआ ये यानी ये इसमें किस हद तक इसकी क्रेडिबिलिटी है, और जो लोगों का जिस तरीके से उन्होंने इसको इस बंदे के साथ ज़्यादती की, इसको मारा और फिर जलाया, क्या ये कानून के मुताबिक और शरीयत के मुताबिक इसकी क्या अहमियत है? क्या इसके क्या क्या हैसियत है इसकी? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसों का जो सियालकोट का वाक़या है, उसे यहाँ पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुके हुए हैं। इतना पुरतशद्दुद ज़ालिमाना तरीके से कत्ल जो है, इसकी मिसाल तारीख में बड़ी कम मिलती है। इस वाक़े पे अगर देखें, पूरे पाकिस्तान में एक लिहाज से सफ़े मातम बिछी हुई है कि ये हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। और यही जो सलूक उसके साथ हुआ है, ये सिर्फ प्रियंथा कुमारा के साथ नहीं हुआ, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, अगर ये ज़्यादा ज़ालिमाना है। इस तरह से तौहीन मज़हब के नाम पर या मजहबी जुनून के हवाले से लोगों पर चढ़ दौड़ना, ज़ख्मी करना, कत्ल करना, जलाना, बस्तियाँ जलाना, ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में पहले भी हो चुके हैं। अगरचे हर तरह से गवर्नमेंट फिर रिएक्ट भी करती है, सज़ा भी देती है, लेकिन ये वाक़यात जो है रीअपीयर हो रहे हैं। जो कुछ हुआ, बल्कि मैं यही देख रहा था कि एक साने पे ये दूसरा साना है कि अभी हमारे ज़हनों से श्रीलंका की क्रिकेट टीम का दाग नहीं, गम नहीं निकला था, और वो दाग हमसे नहीं धुला था कि एक दूसरा बड़ा दाग लग गया है कि क्या हमारे मुल्क में अक़लियतें या गैर मुल्की महफूज नहीं हैं। तो मज़हब के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ गैर मुस्लिम अक़लियतें ही नहीं, इवन मुस्लिम लोग भी जो है वो महफूज नहीं है। यहाँ फ़िरका वारियत की बुनियाद पर बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी पे भी इतने कत्ल हो चुके हैं कि जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा दाग है। तो बहरहाल ये वाक़या हुआ, और इसमें फौरी तौर पे जैसे आपको पता है, और यहाँ भी पुलिस ने भी एक्शन किया, 200 से ज़्यादा छापे मारे गए हैं, पुलिस ने मारा, और 118 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये चंद घंटे पहले की खबर है। मज़ीद गिरफ्तारियाँ जारी हैं, और अब ये है कि इनको दहशतगर्दी के कानून के तहत सज़ा दी जाएगी, वहीं ट्रायल होगा टेररिज्म जो है एक्ट के तहत। इसमें जो एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि पूरी सोसाइटी ने रिस्पॉन्ड किया, इसे रिएक्ट किया है। वज़ीर आज़म ने सदर श्रीलंका को फौरी तौर पर गोटाबाया राजा को टेलीफोन किया यूएई में, और उनसे भी माजरत भी की, और उन्होंने कहा कि हम इस पे पूरा एक्शन करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि हम सिविल इंतज़ामिया की मदद करेंगे मुजरिमों को कैफर किरदार पहुंचाने में। सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि तमाम अपोजिशन पार्टियों ने भी और जमात इस्लामी ने भी, मजहबी हत्ता के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी बयान आ गया कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। तो ये एक लगता है कि कोई प्लान नहीं था। ये इसी तरह जैसे हम एक जज्बाती, ओवरऑल जज्बाती कौम है, कोई भी एक चीज़ को लेके हम चल पड़ते हैं, नतीजा नहीं सोचते। अब ये भी एक शायद जज्बाती रद्द अमल था, लेकिन इतना ब्रूटल था कि इसकी किसी लिहाज से माफ़ी नहीं हो सकती। इसमें जो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस्लाम जो है वो तो रवादारी का मज़हब है। हत्ता कि मैं क्योंकि इंटरनेशनल लॉ पढ़ाता हूँ कायदा यूनिवर्सिटी में, उसमें एक चीज़ ये है कि एक्ट्स फॉरबिडन ड्यूरिंग वॉर, उसमें ये लिखा हुआ है कि जंग में चाहे तुम्हारा दुश्मन भी है जो तुम्हारी जान लेने के लिए आया था,
اوفینڈر تھا، مجرم تھا، کیونکہ تمہاری جان لینے کے لیے آیا جنگ میں، اس کو بھی تم اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، تم اس کو ظلم کے ساتھ قتل نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہ اس کے بازو کاٹو پھر کان کاٹو، نہیں، قتل کے ساتھ تلوار کے ساتھ قتل کر سکتے ہو، یعنی کیونکہ جنگ ہے بہرحال۔ تو اسلام تو دشمن جو جان کا دشمن ہے، جس کا جرم بھی ہے کہ تم میری جان لینے آیا ہے، تم دفاع میں اس کو قتل کر رہے ہو، اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، صفاقانہ طریقہ نہیں استعمال کر سکتے۔ اور ایک چیز جو ہے میں کہوں گا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، فنیٹک لوگ یا اوفینڈر، چاہے وہ نور مقدم کا قاتل ہو، ابھی نور مقدم کا ہی ہم رونا رو رہے تھے، پوری صفحے ماتم انٹرنیشنل لیول پہ آپ لوگوں نے میں پروگرام کیے، سول سوسائٹی بین الاقوامی سے، ابھی ہم اس داغ کو دھو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا، رکھیں گے پمبا وہ مرہم کہاں کہاں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس معاشرے میں کبھی کوئی کام ہو رہا ہے، کبھی ابھی نور مقدم کو ہی ہم جو ہے وہ اسی کی صفحے ماتم ابھی ہم نے نہیں لپیٹی، ابھی اس کا کیس چل رہا ہے، وہ زبان لوگ خوف میں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ قتل تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے قتل کیا گیا ہے وہ جو ہے وہ فوکس ہو رہا ہے کہ یہ پھر واقعہ ہو گیا اور ہوگا بھی، جو ہے وہ ملک ہمارے پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں نے نور مقدم کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک تجویز دی، کیونکہ میں پریکٹس بھی کرتا ہوں، قاتلوں سے جو مجرم ہوتے ہیں ان سے ملتے بھی ہیں۔ جب کوئی شخص قتل کرنے لگتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یار کیا ہوگا، مجھے زیادہ سے زیادہ پھانسی ہو جائے گی۔ 5 سیکنڈ لگتے ہیں تکلیف کے، جب پھانسی کا پھندا ہٹاتے ہیں 5 سیکنڈ سے بھی کم میں انسان کو، قاتل کو ہوش نہیں ہوتا پھانسی والے کو کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ مر جاتا ہے بغیر تکلیف کے، 5 منٹ کی تکلیف ہے۔ لیکن اس نے جو مقتول کو تکلیف دی وہ تو بہت زیادہ صفاقانہ بھی ہے اور وہ معصوم بھی تھا۔ تو میں نے وہاں نور مقدم میں بھی تجویز دی ہوئی ہے، اور اسی کو ہم کنٹیسٹ کریں گے کہ قصاص جو ہے، فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ قاتل کو اسی طرح مارا جائے جیسے اس نے مقتول کو مارا ہے۔ تو اس قصے میں یہ پرنتھا، یہ جو ہے کمارا کے کیس میں بھی اور نور مقدم کے کیس میں بھی یہی ہونا چاہیے، جیسے یہی کمارا کے کیس میں کہ جو مجرم ہیں ان کو پہلے ڈنڈوں سے مارا جائے، مارتے مارتے گھسیٹ کے لایا جائے، ان کی ہڈیاں توڑی جائیں، چوک میں انہیں جلایا جائے، تو پھر جا کے قصاص کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ قصاص کا مطلب یہی ہے عربی میں بھی فقہ میں بھی کہ ویسا کرنا، نقش قدم پہ چلنا قاتل کے، قصاص کا مطلب بھی نقش قدم پہ چلنا ہوتا ہے، ڈوئنگ دا سیم ٹو دا مرڈرر۔ تو شاید اس سے عبرت ہوگی، کوئی شخص کسی کو قتل کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا یار میں جو اس کو ڈنڈے مارا ہوں مجھے بھی پہلے ڈنڈے مارے جائیں گے، پہلے ہڈیاں توڑی جائیں گی، پھر مجھے مار کے جلایا جائے گا، تو پھر شاید وہ باز آ جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے اس کو کلیئر کیا، اور آپ بلیو کریں کہ ہم اوورسیز پاکستانیز، پھر میں خود سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے، اور شہر اقبال، پھر وہاں پر سپورٹس کا سامان بنتا ہے، وہاں پر سرجیکل کی سب کا سامان بنتا ہے، وہاں سے نامور کرکٹرز کھلاڑی پیدا ہوئے، تو اس کی پہچان یہ تھی کہ وہ ایک انٹلیکچوئلز کا شہر تھا جس کو انہوں نے دہشت گردی کا شہر بنا دیا۔ ایک یہ واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ موٹر وے والا جو واقعہ سیالکوٹ موٹر وے کے نام سے ہوا، حالانکہ ہوا وہ لاہور میں واقعہ ہے، لیکن وہ سیالکوٹ کا نام بدنام ہوا۔ پھر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے 2 نوجوان بھائیوں کو اسی طرح مار مار کے قتل کیا گیا تھا، اور ان کی ڈیڈ باڈیز کو لٹکا دیا گیا تھا درختوں کے ساتھ، لیکن شہباز شریف کی اس زمانے میں گورنمنٹ تھی، تو وہ کیس میں بھی ان کو سزائیں ہو گئی ہوں، لیکن وہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا اس بات کا۔ تو آپ کی یہ بات جو ہے، یہ اس کو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے، اور یہ زبان خلق خدا ہے کہ ان لوگوں کو اسی طرح انجام تک پہنچایا جائے، مجرمین کو، جس طرح انہوں نے کیا، اور اس سے شاید کچھ افاقہ آ جائے، کچھ بہتری آ جائے ہمارے معاشرے میں، جو اتنی فرسٹریشن ہے، جو اس قدر لوگ جو ہیں وہ وائلنٹ ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا مدینہ کی ریاست جب قائم کی گئی تو اس میں عدل و انصاف کا جب نظام قائم کیا گیا تو اس زمانے میں یہ سر عام سزائیں نہیں دی گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، اور جو خلفاء کا زمانہ تھا، خلفاء کا دور تھا، تو جو ہماری گورنمنٹیں ڈرتی ہیں، ریاست ڈرتی ہے کہ اگر ہم لوگ سر عام سزا دیں گے، سر عام پھانسی دیں گے تو ہمارے یو این او کیا کہے گا،
سیکورٹی کونسل کیا کہے گی، IMF کیا کہے گا، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کیا کہے گی، ان سے یہ لوگ ڈرتے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، اسلام میں تو سر عام سزا کا تصور ہی ہے. ایون زنا کے بارے میں کہا گیا کہ تم ان کو کوڑے لگاؤ اور اس پہ جو ہے لوگ دیکھیں اسے. قرآن میں ہے کہ لوگوں کے سامنے لگاؤ تاکہ کوئی رعایت نہ کر سکے. ورنہ کوئی با اثر شخص ہے جیل میں لگ رہے ہیں تو سپرڈنٹ جیل کو اور جلاد کو جو کوڑے مارتا ہے پیسے دے کے ہلکے سے ایسے کر کے ٹوٹل پورا کر دے. اسی لیے سر عام دے دیں. اور سر عام میں یہ بھی آتا کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. جیسے آپ کو پتا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں لاہور میں بھی ایسے دیے گئے تھے. عام قاتل کو بے شک نہ دیا جائے اس طریقے سے، سر عام نہ کیا جائے. عام قاتل جو ہوتا ہے لڑائی جھگڑے میں مارے گئے، لیکن ایسے جو سفاک قاتل ہیں، جو ٹیررسٹ قاتل ہیں، یا کوئی اور ٹیررسٹ ہیں جو بم بلاسٹ کر کے لوگوں کو مار دیتے ہیں، ان کو سر عام دیا جائے. تو یہ IMF کی بات بھی پوری ہو جائے گی کہ ہم ہر قاتل کو سر عام نہیں پھانسی دیتے، بلکہ انہی کو دیتے ہیں جو کہ پبلک ایٹ لارج کا نقصان کرتے ہیں. اور دوسری یہ بات بھی ہمیں خطرہ ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ پہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا سیالکوٹ کا شہر ہے، یہاں فٹ بال بنتے ہیں اور بڑے بزنس سینٹر ہے، ایکسپورٹ کا سینٹر ہے. تو خدا نخواستہ اگر کوئی بائیکاٹ کر دے، اگر ہم نے ان کو سزا نہ دی تو ہماری معیشت کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اور پھر فکر اقبال یہاں سے نکلا اور وہی فکر اقبال میں ہی ان کے فکر کے خلاف، یعنی اسی کے فکر کو میں کہتا ہوں دفن کیا جا رہا ہے ایسے واقعات سے. اور پھر آپ کا بھی تعلق سیالکوٹ سے ہے تو آپ کو تو ڈبل شرمندگی ہو رہی ہوگی لوگوں کے سامنے. ایز اے اوورسیز پاکستانی اور ایز سیالکوٹ کے کا باسی، وہاں پہ میری پیدائش ہوئی، وہاں پہ شاید آپ باہر شرم سے بتاتے بھی نہیں ہوں گے ان دنوں میں. تو میں ہمیں بڑی شرمندگی ہے اور بہت افسوس ہے، اور ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں اپنی پلیٹ فارم سے، گورنمنٹ سے، عمران خان سے، ریاست سے، فوج سے، پولیس سے، کہ اس کو قرار واقعی اس کو ایک ایگزامپل بنایا جائے. یہ ایگزامپل بنے گا تو پھر ہم لوگ باور کرا سکیں گے دنیا کو کہ واقعی یہ ایک ریاست جو ایسی ہے جو مدینہ کی ریاست ہے اور اس میں عدل و انصاف ہو رہا ہے. ہاں، ایک چیز پازیٹیو ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب ہماری سول سوسائٹی بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں نور مقدم کا کیس ہے، چاہے یہ کیس ہے، سول سوسائٹی وہ کھڑی ہو گئی ہے اس واقعے پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کی انسانیت کی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کی انا کا مسئلہ تو نہیں کہوں گا، ان کی عزت کا، وقار کا مسئلہ ہے. نور مقدم کیس میں بھی ابھی تک دیکھیں سول سوسائٹی وکلا فری سپورٹ کر رہے ہیں، پریشر ہے. اب دیکھیں ابھی تک اتنے وہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں قاتل نور مقدم کے، لیکن جیل میں، ماں جیل میں. ابھی اس کی ضمانت ہوئی ہے عورت کی وجہ سے، باپ جیل میں لڑے. حالانکہ باپ ماں باپ کی ہو بھی سکتی تھی کہ جی ان کا سیکنڈری چیز ہے، بیل کی حد تک تو اکثر ریلیکس ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اور وہ قاتل بھی جو کبھی جو ہے ہمیشہ اتنی عیش ہو اس میں پلے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں. تو یہ ایک مثال قائم ہوئی ہے کہ پاکستان میں ابھی قانون موجود ہے. کئی فلاز بھی ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کا ہے پریانتھا کمارا کا کیس میں بھی یہی ہوگا کہ سول سوسائٹی، گورنمنٹ اور ہماری پولیس، ہماری افواج سب اس پہ ایک ہی پیج پہ آ گئے ہیں. یعنی چیف آف آرمی سٹاف کا یہ بیان دینا کہ ہم سول انتظامیہ کی مدد کریں گے ان کو کیفر کردار میں پہنچانے پہ بھی ایک میسج ہے. کوئی مذہبی جماعت اگر اس کے پیچھے تھی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جی ہمیں کوئی رعایت مل جائے گی یا ہم کوئی ہنگامہ کر لیں گے. تو یہ ایک میسج تھا اس کا. تو ابھی میرے کہ خیال ہمیں ڈاکٹر صاحب آ رہی ہے کہ وہاں پر جن لوگوں کو پکڑا ہے 100 سے زیادہ لوگوں کو، اور اس میں جو مجرمین ہے بیسیکلی جنہوں نے کیا وہ بھی، اور ان کے جو بیٹرز تھے وہ بھی لوگ، تو وہ تھانے والے بھی سنا ہے کہ پولیس والے بھی ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی موب ان پر بھی اٹیک نہ کر دے. اور یہ جو لبیک والے ہیں یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. بے شک انہوں نے اس کو کنڈیم بھی اب کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں جو نعرے مارے گئے، وہاں پر جس طرح سے وہ اس کو کیا گیا، سارے معاملے کو ہائپ کریٹ کی گئی. اور کسی نے اب دیکھیں یہ ایک سوسائٹی کا ابتری اور انحطاط دیکھیں کہ لوگ اب ویڈیو بنانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. لوگ اس کو چھڑانے میں، ان کو منع کرنے میں، اس میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے.
چاہے وہ یعنی کسی قسم کا بھی بیریئرزم کا وہ وہاں پہ کنڈکٹ کر رہے تھے، جرم کر رہے تھے، کسی نے ان کو روکا نہیں ہے، نہ تو مل انتظامیہ نے روکا ہے، نہ پولیس نے روکا ہے، اور نہ ہی وہ موب جو وہاں پہ تھا ان 10-12-15 لوگوں کے علاوہ انہوں نے روکا ہے۔ یہ کیا ہماری اخلاقی پستی نہیں ہے؟ جی یہاں دیکھا گیا کہ جو کہ آج یہ پولیس نے کہا ہے کہ جب بتایا گیا پولیس کو تو 17 منٹ کے اندر پولیس پہنچی، لیکن آپ کو تو وہ اتنا کام کافی کر چکے تھے، تو انہوں نے آ کے صرف آگ بجھائی، مر چکا تھا بیچارہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ رحمت کریں گے۔ اچھا دوسرے اصل چیز ہے پبلک، کیونکہ وہ پبلک جو ہے موب جو ہے وہ ڈرتا ہے۔ جہاں تک جن لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے میں سمجھتا ہوں وہ انہوں نے اچھا کیا ہے، اس طرح مجرموں کو پکڑنے میں آسانی ہوگی نا، ویڈیو میں مجرم آ گئے ان سے ویڈیو لے لیں، ورنہ ایک آدمی جو ہے وہاں جا کے کیا کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنا رول پلے کیا، وہ پازیٹیو، اگرچہ وہ اس میں انٹرسٹڈ تھے لیکن ثبوت تو انہوں نے دے دیے۔ اگر وہ ویڈیو نہ بناتے تو کیسے پتہ چلتا؟ ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے تو نہیں لگے ہوتے، انہی کی ویڈیو کی وجہ سے وہ مجرم کی شناخت بھی ہو جائے گی۔ تو لیکن اوورآل جو لوگ تھے ان کو چاہیے تھا کہ مقابلہ کرتے، سب دکاندار لوگ اب بازار تک گھسیٹ رہے ہیں، وہ سب آ جاتے تو اس کو روکا جا سکتا تھا، کیونکہ ان کے پاس گنز تو تھی نہیں، عام ڈنڈے تھے، تو اسی لیے ڈنڈوں کا مقابلہ تو لوگ کر سکتے ہیں نا۔ تو اسی لیے یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ لیپس ہے اس سوسائٹی کا، اور ان کو پتہ اس وقت لگے گا جب ان کا کوئی بندہ اس طرح سے وکٹم ہوگا۔ ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو ناخواندگی ہے، تعلیم کا نہ ہونا ہمارے معاشرے میں، اور پھر سوسائٹی کا اب تو کوئی ڈائریکشن ہی پتہ نہیں چل رہی کہ یہ کس طرف کو جا رہی ہے۔ ایون آپ یہاں پر جو ویسٹرن ورلڈ ہے یا جو مطلب فرسٹ ورلڈ ہے، اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ جب ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہیں تو آپ کتنا احترام کرتے ہیں اس کا، رات کو 2 بجے بھی کھڑے ہیں، اکیلے بھی کھڑے ہیں تو کتنا احترام کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر ٹریفک لائٹ سے ہی آپ لے لیں، اور ایئرپورٹس پہ لے لیں کہ جس طرح کے افراتفری کا عالم، جس طرح وہاں پہ بدنصیبی نظر آتی ہے، تو یہ ایک ایز اے قوم ہی ہم لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ نیچے جا چکے ہیں، اور ایک ریفارمز کی ضرورت ہے، ایک انقلاب کی ضرورت ہے بیسیکلی۔ جو لوگ کہتے ہیں بیسیکلی، اب ہم لوگ جو اوورسیز میں بیٹھے ہیں، کہ وہاں پر ایک بلڈی انقلاب کی ضرورت ہے، اور یہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جیسے یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، اب یہ آپ دیکھیں جو نئی قانون سازی کی ہے انہوں نے، یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی اور خواتین کے ساتھ زیادتی، اس میں بھی انہوں نے سر عام پھانسی کو نکال دیا ہے، اس کو نہیں ڈالا، اس میں سزائے موت تک تو ٹھیک ہے، یا نامرد کر دینا مرد کو، لیکن اس میں بھی پھانسی سر عام سزا سے انہوں نے اجتناب کیا ہے، اور وہ ورلڈ پریشر نظر آ رہا ہے ان کے پیچھے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ادروائز اگر مدینہ کی ریاست قائم کرنی ہے تو پھر تو یہ ان کو سر عام سزائیں دینی چاہیے۔ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اسی سے سبق ملے گا لوگوں کو بھی جو اس کو دیکھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بے روزگاری کے حوالے سے بھی ہے، یہ لوگ پھر مدرسوں میں پڑھتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں جذباتی علماء کی، تو اس سے یہ پھر یہ فیل کہ جی ہم جو ہے جذبہ یا عقیدت کا یہ مظہر سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جیسے دیکھیں نا جی، ہمارے گورنر تھے پنجاب کے جن کو ممتاز قادری ان کے گارڈ نے مارا تھا، تو اس کو پھانسی ہو گئی، وہ خوش پھانسی چڑھ گیا، اسے پتا تھا، اور جو اس کو اپریسیشن مل رہی تھی، لوگ جلوس اس کے مزار بن گئے ہیں بارکو میں جہاں وہ رہتا تھا، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے جو ہے شہرت چھوڑ جائیں گے، ہمیں لوگ اپریشیٹ کریں گے۔ تو یہ ایک چیز پہ بھی پابندی ہونی چاہیے کہ جب کسی قاتل کو سزا دی جائے، ایک تو میں چاہتا ہوں فوری سزا نہ دی جائے، اسے اس کو اذیت دے دے کے نا جی جیل میں بھی اسے کسی گندی کوٹری میں ڈال کے تشدد کرتے کرتے، تاکہ اتنے میں لوگ بھی پیسیفائی ہو جائیں جو جذباتی ہیں کہ نہیں جی نہیں پھانسی چڑھانی چاہیے، یا اسی طرح پھر اس کو جا کے قتل کر کے مار کے اس کی لاش بھی سمندر میں پھینکے، کیونکہ لاش جب دے دیتے وہ رسا کو، وہ اس کا مزار بنا لیتے ہیں، تو وہ بندہ مزار بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قانون ہونا چاہیے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی یہ بڑی اچھی ہے، اور لوگوں کا یہ مطالبہ ہے ایٹ لارج کوسٹ کہ لوگوں کو اس قسم کے مجرمین جو ہیں، جو بالکل ایک باربیرین قسم کا ایکٹ کرتے ہیں، ان کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ مرے،
اور وہ لیکن وہ نظر آنا چاہیے عوام کو تاکہ عوام اس سے سبق لے اور کچھ بھی ایسا کرنے سے پہلے وہ سوچے 10 مرتبہ. تو جب یہ جیل کی کوٹریوں میں یہ رگڑیں گے اپنی ایڑیاں تو وہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کیونکہ اس کی ویڈیو دوبارہ اس کو سرے عام جو ہے اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. یہ ایسا لیبیا میں ہوتا تھا کہ جب وہ ایسا کرتا تھا تو وہ درختوں کے ساتھ اس کو باندھ دیتے تھے بندے کو اور اس کو چیلے اور گدھ کھا جاتے تھے زندہ بندے کو, اور یہ اس کی سزائے موت تھی. تو اس شفاق قاتلوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا. یہ شفاق قاتل جو ہوتے ہیں نا جی, تو ان کے ساتھ یہ ٹیررسٹ بھی ہوتے ہیں, تو کوئی ایسا انتظام کرنا پڑے گا جس سے آئندہ کوئی بندہ ایسا ایکشن کرنے لگے تو 100 دفعہ سوچے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے, سول سوسائٹی, وہ اس واقع ثانی پہ بہت غمزدہ ہے, اور گورنمنٹ کو بھی کہہ رہی ہے, تمام جو لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں, کہ جی اس کو عبرتناک سزا دی جائے. اور ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ تو مطالبہ کرتے ہیں. نمبر 1 کہ اس کے ساتھ ویسے کیا جائے جیسے قاتلوں کے ساتھ, جیسے ان نے کمارا صاحب کے ساتھ کیا, یعنی اسی طرح ان کو ڈنڈوں سے مار مار کے گھسیٹ کے زخمی کر کے پھر ان کو جلایا جائے یا چوک پہ جو مارا جائے. یہ چیزیں ہوں گی. اور دوسرا یہی ہے کہ جی اس کی لاش جو ہے وہ رسا کے حوالے نہ کی جائے تاکہ یہ بھی ایک عبرت ہو. ٹھیک ہے, نہ ایسا کا جنازہ پڑھا جائے, ان کا جنازہ بھی جائز نہیں ہوتا, اور نہ ہی ان کا مزار بننے دیا جائے. لاش جب سمندر میں پھینک دی جائے گی تو مزار کہاں بنائیں گے؟ جیسے اسامہ بن لادن کو سمندر میں پھینک دیا, اسامہ بن لادن کو پھینک دیا, تو اسی مقصد کے پیش نظر تھا کہ اس کا مزار نہ بن جائے اور وہاں پہ ایک نیا جو سلسلہ شروع نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ کا ٹائم بڑا قیمتی لیا اور آپ نے بڑی اچھی جو گفتگو کی ہے قانون کے حوالے سے اور شریعت کے دین کے حوالے سے, قرآن و سنت کے حوالے سے, اور آئی ہوپ کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ بھی بات چیت ہوتی رہے گی اس موضوع پہ. تو ناظرین یہ آپ میرا گلا خراب تھا تو زیادہ اچھا میں نہیں بول سکتا. نہیں آپ کا بالکل آپ کی انپٹ آ گئی ہے, پہنچ گئی ہے. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی ڈاکٹر اسلم حاقی صاحب کی, جو کہ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں, ایک وکیل بھی ہیں, اور اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھرپور طریقے سے اس واقعے پہ اور جو پچھلے واقعات ہوئے اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور چیف آف آرمی اسٹاف سے, عمران خان سے, پریزیڈنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کے جو مجرمین ہیں ان کو سرے عام سزائیں دی جائیں تاکہ آپ کا جو اسلامی مملکت بنانے کا اور مدینہ کی ریاست بنانے کا جو خواب ہے, جو ویژن ہے, وہ پایا تکمیل کو پہنچ سکے. آپ دنیا کو بالکل نظر انداز کریں کہ کوئی کیا سوچے گا. تو انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ, اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کا بھی.